बर्रे सगीर हिंद में इस्लाम तलवार की नोक पे नहीं फैला, बल्कि इन दरवेशों और फ़कीरों की मिसाल और इनके पैगाम की बिना पे फैला। सूफियाए कराम ने आम लोगों को आलमी यकजहती का पैगाम दिया, साथ ही साथ अमन की तलकीन भी की। और ये पैगाम, यकजहती का पैगाम, उन लोगों को ख़ास तौर पर बहुत अहम लगा जो ज़ात और पात की बिना पर बटे हुए थे और जिनका इस्तेसाल ज़ात की बिना पे होता था। उनको सूफियाए कराम ने कहा कि अल्लाह के बंदे उसकी बारगाह में सब बराबर हैं। उन्होंने इन लोगों को कहा कि ज़ात पात अहम नहीं, आमाल अहम है। आप सोचिए, मैं 1000 साल पहले की बात कर रही हूँ। ये उस वक्त एक अनसुनी बात थी, अनहोनी बात थी। तो जाहिर है कि लोगों को इसका बहुत असर हुआ। ठीक 1000 साल पहले, सबसे पहले हजरत अली हजवेरी गजनी से लाहौर आए। इनको हम हजरत दाता गंज बख्श कहते हैं। गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, न कसां रा पीरे कामिल, कामिला राह रहनुमा। आप नोट कीजिए कि नाकसा रा पीरे कामिल, यानी कि नाकस वो लोग हैं, नाकसा उनकी जमा है, जो कि दुनिया के सताए हुए हैं, जो कि दुनिया के गरीब और जो कि हिंदू मत के ठुकराए हुए लोग थे, जिनको हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श ने यकजहती का पैगाम दिया, आलमी बिरादरी का पैगाम दिया और यकसानियत का पैगाम दिया। दाता साहब के लगभग 150 साल के बाद हज़रत फरीदुद्दीन गंजे शकर मुल्तान आए और वहाँ उन्होंने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मजहबी उलूम की तालीम हासिल की। उनके शागिर्द भी हुए, उनके मुरीद भी हुए। और उस ज़माने में मुल्तान और लाहौर ही आके सूफियाए कराम रहा करते थे और यहाँ से फिर आगे जाके हिंदुस्तान में इस्लाम की खुशखबरी फैलाया करते थे। आपको बताते चलें कि पाक पतन, जहाँ पर हज़रत फरीदुद्दीन गंजे शकर मुल्तान से आए, वो लाहौर से तकरीबन 2-2.5 घंटे के फासले पे है। पाक पतन हमेशा पाक पतन नहीं कहलाता था। ये हिंदू मत के ज़माने से एक बड़ी ज़रूरी और बड़ी अहम जगह थी जहाँ हिंदू मत के लोग पूजा किया करते थे। इसको उस ज़माने में अयोधन कहा जाता था। तो जब हज़रत फरीदुद्दीन वहाँ आके मुकीम हुए और उन्होंने वहाँ के लोगों को दर्स देना शुरू किया, तो उस वक्त ये पतन यानी कि दरिया की क्रॉसिंग, इसका नाम उस दिन से पाक पतन रखा गया। बाबा फरीद जब पाक पतन में आन बसे तो उन्होंने वहाँ पर चिश्तिया सिलसिले का आगाज़ किया। सूफियाए कराम की तारीख़ में सिलसिले हैं, सूफ़ी सिलसिलों में बटे हुए हैं। चिश्तिया सिलसिले का आगाज़ अफ़गानिस्तान में एक जगह जिसका नाम चिश्त है, वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से उसकी लिंक पैदा होती है। तो चिश्तिया सिलसिला पाक पतन में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने शुरू किया। उनके शागिर्दों में से एक हज़रत निज़ामुद्दीन भी थे। पाक पतन में महफ़िल समा होती, बातरन्नुम ज़िक्र का एहतमाम होता। हज़रत निज़ामुद्दीन ने अपने मुर्शिद से सीख कर दिल्ली जाके पनाह ले ली और निज़ामुद्दीन को दिल्ली वालों ने औलिया का नाम दिया। इसीलिए उनको आज भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहा जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे मशहूर शागिर्द और मुरीद हज़रत अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो 700 साल पहले दिल्ली में रहने वाले एक मौसीक़ार थे और शायर भी थे, और अमीर खुसरो को एजाज़ हासिल है सूफियाए कराम के कलाम को आम लोगों में फैलाने का। अमीर खुसरो एक तुर्क ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी वालिदा मकामी थी, यानी कि हिंदुस्तानी थी। सो अमीर खुसरो फ़र्ज़ंदे हिंदुस्तान थे और
ایک فرسٹ جنریشن ہندوستانی سے زیادہ کون جان سکتا تھا کہ معاشرہ بے یقینی کا شکار ہے۔ ابھی مسلمان ہندوستان میں نئے نئے فاتح تھے، ابھی وہ آ کے مکمل طرح سے مقیم نہیں ہوئے تھے ہندوستان میں، اور بے چینی تھی، بے امنی تھی اور بے یقینی تھی۔ خسرو جانتے تھے کہ اس معاشرے کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک نئی ثقافت کی ضرورت ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کی تمام منفرد روشوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا جائے۔ تو اس فرزند ہندوستان نے قوالی کا پہلا قول ترانہ بنایا۔ لکھتے ہیں: من کنتو مولا فہذا علی مولا، یہ عربی ہے۔ درا دل درے دانی، یہ فارسی ہے۔ ہم تم تنا نا 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 رے، یہ ہندی ہے۔ یلالی یلالی یلالا لالے، یہ ترکی ہے۔ تو ہندوستان کی اس وقت کی 700 سال پہلے کی تمام روشوں روایتوں کو سب موتی ایک ہی لڑی میں امیر خسرو نے پرو دی۔ حضرت امیر خسرو نے نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ موسیقار گھرانوں میں سے 12 بچے چن کر وہاں لا کے بٹھا دیا۔ ان کو انہوں نے قوالی کا ڈھنگ سکھایا۔ ان کا نام قوال بچے پڑ گیا، اور جب قوال بچوں نے من کنتو مولا فہذا علی مولا پہلی دفعہ قول ترانہ درگاہ پہ پیش کیا تو یہ دنیا کی اور تاریخ کی پہلی قوالی تھی۔ قوال بچوں نے آگے جا کر قوالی کو بہت فروغ دیا، اور انہی کی لڑیاں ہیں جو آج بھی قوال ہیں، جن کو ہم آج بھی سنتے ہیں، اور انہی کی اولاد نے آگے جا کر موسیقی کا دلی گھرانہ بھی بنایا۔ قوالی کی موسیقی عربی نعت، ایرانی ترنم اور ہندوستانی دھروپد کی ساخت کو ملا کر بنائی گئی۔ اس موسیقی کا مقصد یہ تھا کہ سننے والے کو معرفت کی طرف لایا جائے، معرفت کی کیفیت پیدا کی جائے، اور صوفیاء کرام کے مطابق یہ کیفیت صرف علم حاصل کر کے نہیں آتی، نہیں طاری ہوتی، بلکہ وجدانہ کلام کو سن کے جب دل اور دماغ پہ وہ کلام اثر انداز ہو جائے تبھی معرفت حاصل ہوتی۔ صوفیاء کرام کا کہنا ہے کہ معرفت کو حاصل کرنے کے لیے مراقبہ یعنی کہ میڈیٹیشن بہت ضروری ہے۔ میڈیٹیشن کے علاوہ اس میں موسیقی کو سماعت کرنا، محفل سما میں باترنم ذکر سننا، جھومنا، یہ بھی معرفت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ قوالی سنتے ہوئے معرفت کے سفر کے آغاز میں لوگوں پہ حال طاری ہو جاتا ہے۔ حال میں لوگ کھو جاتے ہیں اور اپنی سوچوں سے، اپنے جسم سے باہر نکل آتے ہیں۔ حال سے اگلا مقام فنا ہے۔ فنا صوفیاء کرام کے مطابق آخری مقام ہے، اور فنا ہو جانا، غرق ہو جانا، اپنے رب العزت کی عشق میں بالکل گھل جانا، مٹ جانا۔ بدھ مت میں فنا کے مقام کو نروانا کہا جاتا ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ قوالی کے دوران جب لوگوں کو حال طاری ہوا ہے تو حال کے بعد فنا کا مقام بھی آیا ہے۔ ایک کہاوت ہے اور شاید تاریخ کا پختہ حصہ ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی قوالی سنتے سنتے حال کی کیفیت میں آئے اور پھر انتقال کر گئے، انتقال کر کے فنا ہو گئے۔ حضرت امیر خسرو کے ایک مشہور شاگرد سمات بن ابراہیم تھے۔ ان سے قوالی اور موسیقی کا دلی گھرانہ شروع ہوتا ہے، اور ان سے نسل در نسل قوالی کا فن اور ہنر منتقل ہوتا آیا، اور آج انہی کے نسلوں میں انہی کے ڈسینڈنٹس ہیں جن کی قوالی ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ فرید الدین ایاز اور ہم نوا
منشی رضی الدین اور ان کے خاندان والے، یہ سب سماک بن ابراہیم کی اولاد ہیں۔ شروع میں حضرت امیر خسرو کے اشعار قوالی میں ہم نے سنے، اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کی شاعری بھی قوالی میں آئی، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری ان کی قوالی بھی بڑی مشہور ہوئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور قوالی ہندوستان کے 4 کونوں میں منتقل ہوتی گئی، تو پھر سرائکی اشعار اور پنجابی اشعار وہ بھی قوالی میں نظر آنے لگے۔ اسی طرح حضرت بابا بلے شاہ کا کلام بھی قوالی میں سمایا گیا۔ اسی طرح حضرت بابا فرید گنج شکر کا کلام بھی قوالی میں سمایا، اور اس کے علاوہ آج تک نئے نئے اشعار بھی قوالی میں، سرائکی میں، سندھی میں ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ اور حضرت لال شاہ باز قلندر کی تو کیا بات ہے، دمادم مست قلندر، جو ہر محفل سماع اور ہر قوالی کے اختتام پہ آج بھی پاکستان میں، ہندوستان میں اور دنیا بھر میں جہاں پر قوالی کو سننے والے ہیں، اختتام پہ یہی قوالی سنی جاتی ہے۔ حضرت امیر خسرو کے قوال بچوں کے علاوہ حضرت نظام الدین اولیاء کے درگاہ سے منسلک ایک اور قوال اور ہم نوا کا ٹولہ تھا جس کو بہت پذیرائی حاصل تھی۔ ان کا نام تھا نظامی بندھو، اور نظام الدین اولیاء کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے نظام الدین بندھو کہلاتے تھے۔ ان کو دربار میں بھی بہت پذیرائی حاصل تھی۔ ان کو سلطان علاء الدین خلجی کی سرپرستی حاصل تھی، جو کہ 700 سال پہلے دلی کے سلطان تھے۔ نظامی بندھو کی فیملی آج بھی مشہور قوال ہے۔ 1526 میں دلی کی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی، اور ظہیر الدین محمد بابر جو کہ پہلے مغل فاتح تھے ہندوستان کے، وہ تخت نشین ہو چکے تھے۔ مغلوں کے دربار میں قوالی بہت پسند کی جاتی تھی، اور وہاں پر ہمیشہ محفل سماع ہوتی، جمعرات کو ہوتی، جمعے کو ہوتی، اور بادشاہوں کو بہت شوق تھا۔ اکبر بادشاہ اپنے عبادت خانے میں محفل سماعت ضرور کرواتے تھے اور قوالی بڑے شوق سے سنتے تھے۔ اکبر کے بعد نسل در نسل مغلوں نے قوالی سنی۔ ان کے جانشین نوابوں نے بھی ہندوستان میں قوالی کو بہت فروغ دیا، اور قوالی اس وقت جبکہ نوابوں کے درباروں میں آ چکی تھی، تب تک اتنی بدل چکی تھی کہ امیر خسرو، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت معین الدین چشتی کے کلام کے علاوہ اس کلام میں، ان قوالیوں میں کبیر داس کا کلام بھی ہوا کرتا تھا، بابا بلے شاہ کا کلام بھی ہوا کرتا تھا، میرا بائی کے بھجن بھی ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قوالی میں نہ صرف نعت ہے، نہ صرف محفل سماع ہے، بلکہ اس میں کیرتن بھی ہے، بھجن بھی ہے، اور تمام وہ ہندوستان برِ صغیر کے رنگ ہیں جو کہ اس کی پاپولیشن کی عکاسی کرتے ہیں۔ صرف گنگا جمنی تہذیب کی قوالی کے بارے میں بات کی ہے۔ گنگا جمنی تہذیب دلی، آگرہ اور ناردرن ہندوستان کے جو درباری کلچر ہے اس کی بات کی ہے، لیکن قوالی میں اور ہندوستان کی موسیقی میں پنجاب کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ پنجاب میں جو ہمارے فقیر اور درویش گزرے ہیں، ان کا کلام قوالی کا بالکل اہم جز بن گیا، اور اس کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ قوالی کا پنجابی گھرانہ مشہور کیا استاد مبارک علی خان نے، اور ان کو بیسکلی لائل پور سے جانا چاہتا ہے، جو آج کل فیصل آباد کہلاتا ہے۔ ان کے بعد قوالی کو بین الاقوامی شہرت دلانے والے فتح علی خان کے بیٹے تھے استاد نصرت فتح علی خان۔ استاد فتح علی خان کی جو بیسک تعلیم تھی وہ کلاسیکی گائیکی میں تھی، یعنی کہ انڈین کلاسیکل راگ اینڈ میوزک، اور انہوں نے اپنے بیٹے نصرت کو بھی اسی کلاسیکی گائیکی میں تعلیم دی۔ ان کو انہوں نے قوالی نہیں سکھائی، قوال نہیں بنایا۔ جب استاد فتح علی خان کا 1964 میں انتقال ہوا
تو تب پہلی مرتبہ نصرت نے قوالی پیش کی اور ان کے استاد اس قوالی کے فن میں ان کے چچا استاد مبارک علی خان تھے۔ 70 کی دہائی میں استاد نصرت فتح علی خان فیصل آباد سے لاہور آئے۔ لاہور میں ہر جمعرات کو انہوں نے باقاعدگی سے داتا دربار میں قوالی پیش کرنا شروع کی۔ محفل سما کے دوران ان کے مداح بہت بڑھتے چلے گئے، ان کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ داتا